बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने हाजिर है और प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड। IMF की जानिब से जनाब एक रिपोर्ट सामने आई है और फिर ये है कि उसके अंदर बदउनवानी के खदशात, गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट इसको कहा गया है और इसमें अब चक्कर ये है कि 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा बेसिकली फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। अच्छा, फिर इसके अंदर यह है कि यह भी कहा गया है कि अगर रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल 3 से 6 माह में कर दिया जाता है तो फिर उससे होगा यह कि मुल्क की मईशत 5 से 6.5% तक इजाफी तरक्की हासिल कर सकती है। और फिर काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो उन्होंने बयान की हैं, इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और फिर यह है कि बेसिकली ये हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बेसिकली हुआ ये था कि एक IMF की एक टीम थी जिसके साथ आलमी बैंक के माहिरीन भी शामिल थे। उन्होंने जनवरी 2025 में गवर्नेंस और बदउनवानी की तशखीसी रिपोर्ट का आगाज किया था और फिर जाहिर है कि IMF ने पाकिस्तान में नौयत और शिद्दत का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की और फिर तर्ज हुक्मरानी और फिर बदउनवानी के खदशात की निशानदेही की जिसके असरात आपकी मईशत पर पड़ते हैं। तो इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। इससे हटके जनाब अली जो अहम तरीन बात यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से खिताब किया गया। अब जाहिर बाई इलेक्शंस वहां पर होने वाले हैं 18 में और वहां पर जो स्पीच की गई तो उस पर अब जो है वो रिएक्शन सामने आया है। जाहिर है कहा यह जा रहा है कि धमकाया गया वजीर आला की जानिब से, जो जुबान इस्तेमाल की गई उस पर काफ़ी एतराज़ात उठे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया या अगर मामला ठीक ना हुए तो फिर सुबह की रोशनी कई लोग नहीं देखेंगे, तो उसको एक धमकी से ताबीर किया गया। उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उमर अयूब साहब की अहलिया को, शहरनाज को, इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलब कर लिया गया। एक तो ये हुआ है और फिर यह है कि साथ ही साथ खत में जो मतन है वो ये है कि वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन हुकाम को धमकी दी है और फिर यह है कि इलेक्शन एक्ट जो है वो वज़ीर आला को धमकाने, उकसाने या ऐसी जुबान के इस्तेमाल से रोकता है। लेकिन वज़ीर आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम यानी कि उमर अयूब साहब जो कि साबिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे नेशनल असेंबली में, उनके हवाले से कहा गया कि वो भी साथ खड़े थे। तो अब यह है कि इस हवाले से आगे क्या मामला बनता है इस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और फिर एहतजाज की भी तैयारियां उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या एहतजाज होगा, कब होगा। मुलाकात के लिए आज भी वज़ीर आला साहब आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। शफी जान साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से। और फिल वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत साहब हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट आपसे कर लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे जरा ये समझाइएगा कि ये जो वज़ीर आला साहब की जो स्पीच थी उसके अंदर जो उन्होंने बात की, आप के इल्म में होगा और इलेक्शन कमीशन ने अब उसका नोटिस लिया है, व्हाट डज दैट मीन? देखिए जी, आप जैसे सूरत हाल पैदा हो गई है तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान दो राय पे खड़ा हो गया। अच्छा, सबसे सबसे बड़ी अहमियत इसकी लिए है कि चीफ मिनिस्टर KP ने जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, धमकियां दी हैं, जिसकी बना पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज पाकिस्तान भी तलब कर ली। लेकिन इन हालात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि जो KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने इख्तियारात का भी इस्तेमाल गलत किया। वो एक तरफ से वो सूबाई वज़ीर आला हैं और दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, स्टेट के नुमाइंदे भी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ कल उनको तलब किया गया तो मेरा अपना तजिया यही कहता है कि मुमकिन है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में ना जाएं। अच्छा, क्योंकि माजी में ये हमारे सामने रवायत रही है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको 4 या 5 दफा इसी तरह के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनको तलब किया गया था, वो नहीं गए। उनको उसके प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ठीक है, तो उन्होंने 3-4 दफा उनको नोटिस भी दे, उन्होंने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने जुर्माना किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने जुर्माना भी अदा नहीं किया। लेकिन वो ऐसे हालात पैदा होते चले गए, उसने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम जो हकामात थे उनको उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, उनको हवा में उड़ा दिया। अब इस तरह ये नजर आ रहा है कि ये भी जो है या अफरीदी साहब ये नहीं जाएंगे इलेक्शन के में। पाकिस्तान के पास 3 रास्ते हैं। सॉरी एक ही मामला ठीक हो जाता है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो है
آپ سمجھتے نہیں جائیں گے؟ ایک چیز کی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، آپ نے ابتدائی طور پر کہا کہ وہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، یہ کس بنیاد پر میں چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. سہیل آفریدی صاحب وفاقی حکومت کے نمائندے کیسے ہوئے؟ وہ تو وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے گورنر ہو تو وہ ہوتا ہے وفاق کا نمائندہ. ہاں، اس کا سب سے بڑا اہم فیصلہ یہ ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کل نوٹس جاری کیا وہ نہیں جائیں گے. اچھا، نہیں اب جائیں گے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر ان کو جرمانہ کریں. اچھا، تو جرمانہ تو بہت معمولی سی بات ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. باقاعدہ الیکشن کمیشن پاکستان ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. ماضی میں مثال رہی ہے. جی ہاں بالکل، ماضی میں مثال رہی ہے کہ ڈسکوالیفائی انہوں نے دو صوبائی وزیر تھے کے پی کے، جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، تو دو منسٹروں کو انہوں نے نااہل قرار دیا تھا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج عطر بن اللہ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو کڑدم قرار دے دیا تھا اور بڑا اہم ججمنٹ لکھی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس کسی کو نااہل کرنے کے اختیارات نہیں ہیں. اختیارات نہیں وہ بھی کل یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے. ایک بات جو سب سے بڑی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جناب ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ الیکشن ملتوی کر دیں. کیونکہ جب ووٹروں کو جو ہے وہ بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے ان کو جان کا خطرہ ہے. جیسے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے عمر حمید نے خط لکھا ہے وزیر داخلہ کو کہ جناب ان کے سٹاف کو خطرہ ہے. تو جب سٹاف کو خطرہ ہے، ووٹرز کو خطرہ ہے، پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بھی خطرے کی جد میں ہے، اس پر صورتحال یہی ہو جائے گی کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. الیکشن ملتوی کیا جائے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے تب معاملہ دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت جو ہے اچھا، ایک چیز مجھے سمجھا دیجیے گا. آپ نے کہا کہ اطہر بن اللہ صاحب نے یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نااہل قرار دے. تو ایز آف ناؤ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، یا وہ نظیر سیٹ ہو گئی ہے جج صاحب کے فیصلے کے بعد کہ اب وہ الیکشن کمیشن کسی کو نااہل نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ دیٹ از آؤٹ آف دا آپشنز؟ اطہر بن اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کو نااہل قرار نہیں دے سکتا. یہ اطہر بن اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم نے اس وقت بھی تمام چینلوں میں اس پہ اپنے اطہر بن اللہ کے فیصلے کو کرٹیسائز کیا تھا کہ جب آپ اختیارات ہی نہیں ہوں گے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کیسے انتخابات کروائے گا. لیکن بہرحال چیف جسٹس کا فیصلہ تھا اور دونوں نااہل قرار دیے گئے تھے. وہ ان کا فیصلہ کل جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان گیا، عمر عطا بندیال نے کیا فیصلہ کیا؟ جی عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ کیا تھا. عمر عطا بندیال نے جب فیصل واڈا کو چیف الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا تھا، تاحیات نااہل قرار دیا تھا، تو اطہر بن اللہ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کسی کو بھی نااہل قرار نہیں دے سکتا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں. تو یہ سارے فیصلے جو ہیں جو کہ وکلا پیش کریں گے نا الیکشن کمیشن پاکستان کے نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیا اس کے سہیل آفریدی کے بارے میں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال الیکشن کو ملتوی کیا جائے. جب الیکشن کو ملتوی کریں گے تو تب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جو ایک بڑے پلان کے تحت بلکہ سہیل آفریدی نے باقاعدہ اپنے ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے. اچھا، اور وہ جب یہ بالکل ٹھیک ہے. اب میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. آپ کی بات تفصیلی طور پر ہم نے سن لی ہے. بتائیے. جی بہت شکریہ ایک تو وقت نکالنے کے لیے شفیع جان صاحب. یہ اب ذرا سمجھائیے گا یہ جو اسپیچ تھی اور اس کے بعد اب یہ جو الیکشن کمیشن کا اس کے اندر موقف سامنے آ رہا ہے، اب کیا وجہ رہی؟ آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے، یہ ایک بڑا سخت قسم کا ایک سٹیٹمنٹ صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے مطابق آپ پوچھیں تو کل کی سپیچ میں ایسی کوئی بھی سخت زبان نہیں استعمال کی گئی اور نہ ہی کسی کو دھمکی دی گئی ہے. اچھا، میں نے ابھی پہلے بھی یہ بات کی اور میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 9 مئی سے لے کے آج تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا، جو ہم نے تجربہ حاصل کیا، تو ہم وہ تجربہ لے کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور کل جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے تو وہ کسی کو دھمکی نہیں دی. وہ دیکھیں، ہم نے کے پی میں اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے. کیپٹن صفدر
گھر گھر جا رہا ہے، وہ کمپین میں کب سے بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے، جس طرح یہ پنجاب کی حکومت کرتی ہے یا جس طرح باقی پارٹیوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، تو کیپٹن صفدر خیبر پختونخوا میں انٹر ہی نہ ہو سکتے تھے اگر ہم چاہتے. لیکن اس کے باوجود فرام ڈے ون کمپین کے لے کے آج تک سی ایم سہیل آفریدی نے اگر کسی کو فون کیا ہو یا اس کے ماتحت لوگوں نے کسی کو فون کیا ہو یا کوئی پریشر ڈالا ہو تو وہ آن دا ریکارڈ ہوتا. اچھا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے گا، میں کلیئرٹی سے جو لفظ سامنے ہے، یعنی کہ اگر کوئی بدمزگی ہوئی 23 نومبر کو، ووٹ تبدیل کیا گیا، نتیجے کو تبدیل کیا گیا، میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی اگر رات کو مسئلہ آیا، صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کارروائی کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے. تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس میں یہ ایک وہ ایڈمنسٹریٹر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں آپ مطلب آپ صبح کی روشنی نہیں دیکھیں گے. اگر کسی نے ووٹ، آپ کہیں کارروائی کریں گے، آپ کے خلاف کیس کریں گے. اگر مجھے بات کریں، جی پلیز. ایک بندے نے ووٹ دیا، لیٹ سپوز پاکستان تحریک انصاف کو، وہ ووٹ ڈبے میں چینج ہو کے مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کا نکل آیا، تو اس بندے کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، سزا ہونی چاہیے. میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں. اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ اس کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے، وہ اس پوسٹ سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے، وہ اس ایریا میں وہ صبح کی روشنی رہے گا، کہیں اور ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اس میں کوئی دلچسپی والی بات نہیں. ٹائم زون میں چلا جائے گا؟ نہیں، کسی اور ٹائم زون میں نہیں جائے، کسی اور ضلع میں چلا جائے گا. پاکستان میں تو کوئی ضلع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صبح کی روشنی کسی اور ٹائم میں. اور رانا احسان افضل صاحب، ہری پور میں صبح کی روشنی نہیں دیکھے گا. اچھا چلیں، آپ نے یہ کلیریفائی کیا، وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا تھا. بہت شکریہ. مین وائل شیر افضل مروت صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا افضل صاحب، آپ تھوڑا یہ سمجھائیے گا کہ ابھی شفیع جان صاحب نے حق ادا کیا ہے، ظاہر ہے کہ معاملے خصوصی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب نہیں تھا. آپ بتائیں کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا، یا یہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن خام خواہ میں؟ یہ دیکھیں، میرے خیال سے جب کسی کو کہتے ہیں کہ تم صبح کی روشنی نہیں دیکھو گے، تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سورج کو نہ دیکھے کہ آپ اس کو جو ہے وہ دفن کر دیتے ہیں. تو انہوں نے غلط لفظ استعمال کیے، ایک دھمکی نما انہوں نے بات کی. ان کو اس چیز کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اپالوجائز کر لینا چاہیے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ایک چیف منسٹر کا ایسی دھمکی دینا، اس کو سیریس لینا چاہیے، ورنہ تو یہاں پھر ہر بندہ ہی جو ہے وہ کہے کہ میں گولی اتار دوں گا تو فلانا، تو پھر تو کوئی لمٹ ہی نہ رہے نا. تو اگر آپ ایسا، اگر ایک آفیشل جو ہے وہ ایسی بات کرے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ماحول کو پولرائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. تو میرا تو یہی موقف ہے. نہیں تو یہ ابھی کنور دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں نااہل تو کر نہیں سکتا کیونکہ اس پہ ججمنٹس آلریڈی موجود ہیں، تو ریلیف مل جاتا ہے. تو آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک جائے گا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے دھمکی دی اس پہ اگر وہ معذرت کر لیں اور اپنے آپ کو اس کی تشریح کر لیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن اگر ای سی پی ان کو بلاتا ہے اور وہ وہاں ایسی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو پھر تو ای سی پی انڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کر کے اس کو دیکھیں. بات یہ کیا، بنیادی بات یہ، آپ کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. آپ کو یہ دھمکی ہے، اور ایک چیف منسٹر کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، میں تو اس کی جتنی مذمت کریں غلط ہے. یہ ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماحول میں اچھے طریقے سے بھی آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار نہیں. اب یہ کیا ملتوی ہو جائے گا الیکشن یا نہیں ہوگا، یہ اس پہ تو یہ ای سی پی کا ہی فیصلہ ہے. تو میں تو اس پہ نہیں کامنٹ کروں گا کہ کیا ہونے. شیر افضل خان مروت صاحب، بہت شکریہ. آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں. یہ جو اسپیچ تھی، کیا مطلب اس کو سنجیدگی سے لیا جائے یا کیا کہا جائے اس پہ؟ یہ وہ غم و غصہ جو بنا ہوا ہے، ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ. یہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا ہے نا، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک فریق ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ملک میں شفاف انتخابات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، 2024 کے الیکشن کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد کون اس پہ اعتماد کرے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ قانوناً تو ان کے پاس اختیار ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، اور پھر الیکشن کمیشن کے یہ اختیارات بڑے وسیع ہیں آئین کے تحت. اگر آپ الیکشن پہ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں، سیکشن 9 جو الیکشن ایکٹ ہے، 233 ہے، 234 الیکشن ایکٹ ہے، یہ سارے اختیارات ویسٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن میں.
لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ سہیل افریدی کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے لمبا چوڑا جو طریقہ کار اپنانا تھا اس کے بجائے یہ شارٹ سا راستہ ہے اس پہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن وہ کنور دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بازی میں ایسا ہوا لیکن ریلیف مل گیا. دیکھیں ماضی میں ریلیف مل گیا تو ریلیف کے بعد وہ الیکشن جو ہیں وہ اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو پہلے کس قانون کے تحت؟ کوئی ایسا قانون نہیں ہے. نمبر 2 جو ہیں اگر پھر کسی نے بیان دے دیا پھر آپ اس کو ڈیلے کریں گے یہ تو اس کا علاج نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے جہاں تک میں اسمیل کرتا ہوں اتنی پرامپٹ ایکشن لینا، ادروائز تو یہ بہت سارے وزراء پھر رہے ہیں پنجاب میں ضمنی الیکشن کے انتخابات جو ابھی ہو رہے ہیں. ملک ایسی سخت گیری کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف لیکن if you were سہیل آفریدی اور آپ وہاں پہ جا کے سپیچ کرتے اور یہ جو صبح کی روشنی نہ دیکھنے والا بیان تھا، شفیع جہاں صاحب نے تو کہہ دیا وہ ٹرانسفر کے حوالے سے کہہ رہے تھے، لیکن اس کا امپریشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ صبح کا الیکشن کس نے کیا؟ لیکن اب راستہ تو وہی ہے نا. سنیں نا جی، اب آپ نے ان خدشات کے پیش نظر ایک وارن کرنا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا کیونکہ پہلے ہوا ہے نا اور پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں الفاظ مناسب تھے؟ کوئی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الفاظ مناسب تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ صبح کا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں نا. ٹھیک، تو کانٹیکسٹ دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جو گلے شکوے ہیں یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان میں. جی کنور دلشاد صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ترجمان ہیں حکومت کے انہوں نے کہہ دیا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے، اور ویسے بھی الیکشن کا وقت ہوتا ہے، جذبات تھوڑے عروج پہ ہوتے ہیں، تو مقصد ان کا وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا. پھر اگر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں اپنی بات، لیٹس اسیوم کہ ویسے پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، مختصراً بتا دیں. اس پہ قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے. اچھا، ابھی بلایا بھی گیا ہے، ابھی کے پی ہاؤس میں ان سے بات چیت. ویسے پی ٹی آئی کے جو لوگ پیش نہیں ہو رہے ہیں نا، یہ جو روش اپنائی ہے نا، یہ جو پنجاب میں سزائیں ہوئی جیلی اور اس کے بعد بھاگ گئے، وہ بھائی کیوں نہیں آپ مقابلہ کرتے ہیں؟ جیلی سزائیں ہیں، ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، سیٹیں آپ سے چلی گئی ہیں، وہ کون سے بھائی سزائے موت جو ہیں آپ کو ایوارڈ ہوئے ہیں؟ جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ پیش نہیں ہو رہے، ہمارے لوگ جب پیش ہوتے ہیں تو اسی عدالت سے پکڑ کے کسی اور ایف آئی آر میں ان کو بند کر دیتے ہیں، چارج کر لیتے ہیں. تو ہمارے لوگ کیسے پیش ہوں؟ ایک ایک بندے پہ ہمارے 27 ایف آئی آریں ہیں 26 نومبر کی، اور وہ کے پی ایک سیف ہیون ہے کہ سارے وہاں پر نہیں جی، مجھ پہ 58 ایف آئی آریں ہیں. 33 دن جو 33 مروت صاحب کی تو بات ہی الگ ہے نا، میں تو عام کارکن کی بات کر رہا ہوں. مطلب نہیں مجھے تو آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا میں، آپ کا صوبہ میں مطلب آپ کی حکومت ہے نا، آپ کی حکومت ہے نا. اب صرف اتنا ہے یہ ایف آئی آر ہے، مجھے آپ کے سار کوارٹ میں جلسہ کرنے پہ مجھ پہ پرچہ ہوا ہے. اس جلسے میں آپ کے ایک منٹ جی وہ ایف آئی آر جو ہے ابھی میرے خلاف پینڈنگ ہے. دیر باجوڑ اخیر آپ نے اپنی حکومت میں کم از کم یہ سیاسی کیسز تو ختم کر دیتے. 60% ختم ہو گئے مروت صاحب. میں کل متن کہتا ہوں ایک کیس میرا ختم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا یہاں پر 60% ہمارے کیسز ختم ہو، لیکن مروت صاحب کا ختم نہیں ہو جو سیاسی بنیادوں پہ. ٹھیک ہے، اب ذرا کنور دلشاد صاحب ذرا اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں سر، ویری کوئکلی. دیکھو جی، بات بڑی اچھی بات کہی، ہمارے دوست کی بات پہ سن رہا تھا. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ 200 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہیں اور بہت زیادہ ایک شہری آبادی بھی ہے، دیہات کے علاقے بھی ہے، درویش کا ہے، ہری پور بھی ہے، سرائے صالح ہے، ہری پور ہے. یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے پوری گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ کے پی میں وہ ہے سہیل افریدی کے انڈر. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کل اگر وہ آ جاتے ہیں سہیل افریدی صاحب، ایک ٹھیک ہے ایک بڑے چیف منسٹر ہیں اپنے کے پی کے، اور وہ الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کروا دے کہ جناب جتنے میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیے وہ تو سیاسی اسٹیٹمنٹ ہیں، اپنے ووٹروں کو ہم نے ووٹ بیٹ کرنا ظاہر ہے. لیکن یہاں بھی سب سے بڑی اہم بات یہ کہ ایک چیف منسٹر ہو وہ کسی کانسٹیٹیوشن میں جانے کا مزاج نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو انہوں کے ہماری خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات مل رہی ہیں، تو کل وہ سوال کریں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے کہ جناب ڈیرہ غازی خان میں جو الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں تو سوارے تمام جو منسٹر جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے دھمکیاں تو نہیں دی لیکن کمپین تو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ ساری باتیں وہ سامنے آئیں گی، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے
کہ جناب باقی جگہوں پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں بھی تمام منسٹر جو ہیں باقاعدہ کیمپین چلا رہے ہیں، تو آپ نے زیادہ مہربانی ادھر کیوں ہے؟ یہ بات ٹھیک اس لیے ایسے دیا گا، یہ بات سامنے آنی ہے کل. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ کے پی کی جو آتش فشاں پہ کھڑا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، طالبان کا ایک بڑا خطرہ ہے، اس کے ساتھ وہاں کی عوامی طور پر نوجوانوں میں بھی، یوتھ میں بھی، تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ حالات ٹھنڈے کرنے کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیں. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا کنور دلشاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، جس طرح سے ابھی کنور دلشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ خاص مہربانی کے پی پہ کیوں ہے؟ اگر کہیں اور بھی کیمپین چل رہے ہیں، وزراء اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر ادھر کیا اعتراض ہے؟ اور الیکشنز میں ہو جاتا ہے، بیانات دے دیتے ہیں، تو پھر اس پہ خاص طور پر فوکس اتنا ہونا چاہیے جتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو اس میں اپنا اوپینین دے دیا کہ یہ جو بال ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی کورٹ میں ہے، اور انہوں نے جو دھمکی دی وہ نہیں دینی چاہیے تھی. وہ چیف منسٹر ہیں، آپ کو باقی صوبوں میں بھی تو الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی، وہاں تو اس طرح کی جو ہے وہ دھمکیاں جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی. تو اگر وہ اس کو ایکسپلین کر دیں، معذرت کر دیں، تو میرا نہیں خیال یہ معاملہ آگے بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ سیٹل ہو جائے گا. بہرحال جی ٹھیک ہے، آئی گیٹ یور پوائنٹ. شفیع جان صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ آگے معاملہ یہ، آج بھی آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پائی، اور کیا کوئی امکانات لگ رہے ہیں کہ کب تک کوئی، اور اس سے کیا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب آپ کی جو حکومت ہے اس کو چلانے میں بانی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو چیزیں سارٹ نہیں ہو پا رہی، آئیڈیا نہیں آ پا رہا کہ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں، کیا کریں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے؟ آج 7ویں بار جو ہے ہم اڈیالہ گئے، سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود بھی وہاں موجود ہے، اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ سہیل آفریدی کے سامنے کھڑا تھا، جو ایک 4.5 کروڑ لوگوں کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ جی ہمارے پاس عدالتی حکم ہے، لہٰذا ہمیں ملاقات کے لیے چھوڑا جائے، اگر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی ہے تو ہمیں پیش کر دیا جائے. تو ان کے پاس ایسی کچھ نہ دستاویز تھی، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں ریٹن میں دیا. ہم نے یہ بھی ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں ریٹن میں دے دیں کہ جی ہم آئے تھے اور آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. انہوں نے نہ ریٹن میں بھی ہمیں نہیں دیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 7 دفعہ سے، تو پھر یہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زبان سخت استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں، آج ہم نے سہیل آفریدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. آج جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کوشچن میڈیا کے پاس چھوڑ کے وہ چلے گئے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے چیف جسٹس کو 3 دفعہ کال کی، 1 دفعہ خط لکھا، پی ایم کو کال کی، پی ایم سے ریکویسٹ کی، پنجاب حکومت کو خط لکھا، عدالت تو اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، وہاں کی چیف جسٹس کا آرڈر لیا، کنٹمپٹ آف کورٹ میں گیا. میں نے تمام آپشن استعمال کر لیے ہیں، قانونی اور آئینی. اس کے باوجود دیکھیں 4.5 کروڑ لوگوں کا جو صوبہ ہے اس کا لیڈر عمران خان ہے، وہاں پہ حکومت عمران خان کی ہے، وہاں جو مینڈیٹ ملا ہے 4.5 کروڑ لوگوں کا لیڈر آپ کہہ رہے ہیں؟ اب جہاں پہ حکومت ہے تو وہاں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کا مینڈیٹ ہے، اس کی حکومت ہے، تو اس کے مشورے ہمیں چاہیے ہوں گے. جب آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو اس سے ملنے نہیں دے رہے تو یہ نہ ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے. جب ان کا لیڈر لندن میں تھا تو شہباز شریف اپنی پورے کابینہ کے سمیت لندن جاتا تھا، وہاں پہ ان سے مشورے لیے جاتے تھے، پھر ساری کابینہ پلس پرائم منسٹر واپس والے دبئی جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ موقع نہیں دیا جا رہا. یہاں پہ اڈیالہ کے اندر ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. مروت صاحب، آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ آپ باخبر آدمی ہیں، کیا کب تک ویسے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اور کیوں نہیں ہو پا رہی ویسے؟ دیکھیں، ویسے ایک بات تو شفیع جان کی میں تائید کروں گا، صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس کا فاؤنڈر جو ہیں جیل میں ہیں. اب سیاسی کیا فارمولہ اپلائی کرنا ہے، کون سے اصلاحات لے جانے ہیں، پی ٹی آئی جو ہیں وہ کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہتی ہیں، یہ پارٹی کو حق ہے کہ اپنے فاؤنڈر سے اس کے لیے انسٹرکشن سیکھ کر سکے. لیکن اب 7 دفعہ جو ہوا چیف منسٹر کے پی کے ساتھ، میرا تو ان کو مشورہ ہے کہ اب نہ آئیں. اچھا، اب نہ آئیں، کیونکہ یہ منصب جو ہیں بے توقیر ہو رہا ہے. تو نہ آئیں گے تو جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کوئی پھر تو یہ گنڈاپور پارٹ 2 ہو جائے گا. نہیں، میں تو گنڈاپور پہ بھی یہی الزام لگاتے تھے نا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہ خان سے ملنے نہیں آ رہا ہے، میں اب ملنا نہیں چاہتا ہے. وہ آتا تھا، ملاقات نہیں ہوتی تھی. آپ یہ کہتے ہیں سیم انجام ہوگا؟ نہیں، میں تو اب ان کو یہ کہوں گا 7 دفعہ یہ آئے، سارے دروازے اس نے کٹ آئے، تو لہذا خان کے پیغامات تو ویسے ہی بینوں کے تھرو آ جاتے ہیں. باقی جو ہیں وزیر اعلیٰ کا اس طرح ایس ایچ او سے ہم کلام ہونا، دھکے کھانا،
یہ میرا خیال ہے، میں خود فیل کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے، اور 7 دفعہ اس نے صحیح کی کوشش کی، باقی خان نے جو پیغام ان کو دینا ہوگا وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے خان کا ایک پیغام مجھے رات کو 1 بجے ملا تھا۔ اچھا، مطلب ہے رات کو 1 بجے، جبکہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ رات کو 1 بجے پیغام شام کو دیا اس نے، اور رات کو 1 بجے مجھے مل گیا تھا۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے صوبے کے معاملات پہ بھی تھوڑا فوکس کریں۔ گورننس جو ہے بہت زیادہ توجہ کی جو ہے متقاضی ہے۔ بدامنی جو ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، مسئلے مسائل بڑھتے گئے۔ یہ جو سول ایڈ کی جو لا ہے، اس پہ تو کیبنٹ نے ڈیسیجن دیا ہے، تو اس سے فوج کی ایک امیونٹی حاصل ہے خیبر پختونخوا میں کولیٹرل ڈیمیج سے۔ یہ اب ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کنفلکٹ کی طرف جائے گا۔ اچھا، یہ بڑا ایکسپلوسو۔ لیکن آپ کو لگتا ہے ملاقات ماضی مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کا آسان علاج ہے نا، آسان علاج یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ضروری ہے ملاقات کرنا، تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ خیر سگالی کے طور پہ وزیر اعظم کے پاس چلا جائے۔ اوہ، اچھا، دیکھیں اس نے آپ کو فون کیا، آپ چاہے خیر سگالی کے طور پہ چلے جائیں نا، تو مطلب یہ اس طریقے سے ذرا تھوڑی سی برف پگھلتی ہے۔ رانا صاحب آپ سے میں جواب لوں گا، ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی بریک کے بعد خیر مقدم رانا احسان افضل صاحب، جی ملاقات نہیں کرنے دے رہے آپ لوگ، پھر کیا تجاویز ہیں؟ کچھ جیسے کہ شیر افضل خان مروت صاحب نے بتایا کہ بھائی اگر وزیر اعظم سے مل لیں تو کیا کوئی رستہ نکل آئے گا؟ نکال پائیں گے رستہ وزیر اعظم اگر جاتے ہیں وزیر اعلیٰ ان کے پاس؟ تو نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ آزاد ہے اپنے صوبے کے فیصلے کرنے کے لیے، اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہو وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ کہیں آئین اور قانون کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ان کا پارٹی کا فاؤنڈر ہے کہ اس سے مشاورت ہوگی اور پھر ہی فیصلے ہوں گے۔ یہ ان کی خواہش ہے یا ان کی چاہت ہے یا ان کی سیاست کی ضرورت ہے، لیکن یہ آئینی اور قانونی ضروریات نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی آئینی اور قانونی مجبوری ہے۔ نہیں، لیکن وہ ایک بات ملاقات کے بغیر جو وہ ہے ایک بات کہتے ہیں کہ وہ بات کہتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ ہاں، یہ کوشچن ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ناتجربہ کار ایک جوان سال وزیر اعلیٰ ہے اور اس کو اپنے لیڈر سے ایک مشورہ کرنا ہے، دیکھیں اس ستی اس کی بڑی سمپل سی بات ہے نا۔ اس کا سمپل سا یہ جواب ہے کہ جو بندہ 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہو جیل کے اندر، کیوں جو ہے ریاست اور کیوں جو ہے حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وہ جو ہے صوبائی معاملوں کے اوپر جو ہے وہ ڈکٹیشن دے، یا وہ بتائے کہ احتجاج کیسے ہونا ہے یا کیا کرنا ہے، یا وہ سیاست کے اندر انفلوئنس کرے چیزوں کو؟ وہ تو سزا کاٹ رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ۔ لیکن میاں صاحب جو 8 ہفتے کے لیے انیشلی گئے تھے، یہی بات تو نہیں، اور میاں صاحب سے بھی تو ملاقاتیں ہوتی تھی نا، اس وقت جاتے تھے، یہاں سے لوگ جاتے تھے، شہباز شریف صاحب، باقی لوگ جاتے تھے بیرون ملک جا کے، لیکن سزا کے بعد فرق ہے نا جی۔ میں آپ کو بڑا ایک واضح فرق بتا دیتا ہوں۔ اس وقت میاں صاحب کو عدالت نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے لندن بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اب لندن جانے میں اور مشاورت کرنے میں تو کوئی ریاست جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، یا رکاوٹ تو نہیں ڈال سکتی نا۔ تو وہ اب بات یہ کہ یہ خان صاحب تو لندن نہیں بیٹھے، اگر لندن بیٹھے ہوتے خان صاحب تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ سہیل آفریدی صاحب وہاں جا کے جانا چاہیں تو آپ جانے دیں گے ان کو؟ تو اب وہ کمپیریبل نہیں ہے نا وہ سیناریو۔ ٹھیک ہے جی شفیع صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو رانا صاحب نے بات کی کہ 14 سال کے لیے وہ سزا یافتہ ہے، تو ابھی ان پہ صرف الزامات ہے اور جاری مقدمات ہے۔ جو مقدمات بنتی بھی ہیں نا، ان کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ مقدمہ بنا سکے۔ عدالت سے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، جی بات کرنے دیں ان کو، فیصلے تو آئے ہوئے نا۔ اور ان کا لیڈر جب بگوڑا ہو کے پاکستان سے بھاگا، لندن میں بیٹھ کے ایک سزا یافتہ مجرم، اس کے پاس پوری کیبنٹ جاتی تھی، تو یہ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ وہ جی اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی تیسری حکومت ہے۔ ہم جیسے لوگ، ہم دونوں جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس رانا صاحب، میں عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور آج بھی عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے وہ ہیرو ہوگا، اور جس سے ہاتھ ہٹائے وہ زیرو ہوگا۔ اس کی زندہ مثال سہیل آفریدی ہے کہ عام ایک نوجوان کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا، اور آج سہیل آفریدی کے عکس میں لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں۔ عکس میں عمران خان کو دیکھتے ہیں، لیکن گورننس اور باقی ساری چیزیں اور پھر احتجاج کی ایک ذمہ داری، آپ کو لگتا ہے وہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں؟ جی
لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک بات کی نا، چونکہ میں نے یہ جیل مینیول کے تحت کیسز میں نے کیے تھے، یہ ملاقاتیں میں نے شروع کرائی، پھر یہ جو سیاسی گفتگو پہ پابندی میں نے چیلنج کی تھی، یہ ہر قیدی اور اولاتی جو قید میں ہو یعنی سزایاب ہو چکا ہو یا جو ملزم ہو، دونوں کو قانون نے جیل مینیول پنجاب پریزن رول 1978 کے تحت یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کسی سے بھی مل سکتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے تفریق کہ آپ اے بی سی سے ہی ملیں گے، ڈی اور آگے نہیں مل سکتے ہیں. اس میں نہ جینڈر کی تفریق ہے، نہ اس میں اور کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کسی کی ہے ہی نہیں. مطلب ہے یہ لا نے کوئی تفریق ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ خان کی سہیل افریدی کی شبیہ جو ہے وہ خان کی عکاسی کرتی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سہیل افریدی آئے ہیں خان کے، ان کو لائے ہیں احتجاج کے لیے، گورننس کے لیے نہیں. ہاں جی، گورننس کے لیے نہیں. بادی نظر میں گورننس جو ہے ابھی جو مسئلہ ہے وہ ہے احتجاج. اوکے. اور احتجاج جو ہیں اس حوالے سے ابتدا میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بیانات دیے شروع میں، اس کے بعد جو ہے مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے گویا احتجاج سے پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ صاحب نہیں، کیونکہ اس کے معاملات سارے احتجاج کے اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. معاملات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو خان کے پاس جاتے ہیں اور مل کے واپس آتے ہیں. بالکل. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تو تعمیل کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ احتجاج سے پہلو تئی ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ پہلو تئی کے لیے متبادل فورم پیدا کیے گئے کہ جی ملتان میں اور حیدرآباد میں جلسے کریں گے اور یوں جو ہے 2026 میں داخل ہوں گے. تو اگر پہلو تئی کا الزام لگانا ہو تو آپ کس پہ لگائیں گے؟ وزیر اعلیٰ پہ نہیں لگائیں گے؟ یہ کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، ٹنل ویژن. بالکل. اس نے کوئی خان کے حکم میں ہیچ ادھر ادھر نہیں کرنی ہے. وہ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی استعفیٰ دو، اس کو کہا جائے کہ جناب نکلو اسلام آباد کی طرف، وہ کرے گا. اتنا میں جانتا ہوں اس کو. لیکن جو اس کو نکالنے کے لیے جو اوپر اور لوگ ہیں انہوں نے شاید کچھ میٹنگز بھی کی ہیں اور کچھ معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ سلجھاؤ کی طرف لانے کے لیے، تاکہ احتجاج جو ہے نا نومبر میں حکومت نہیں چاہتی ہے. 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے یہ جو 26ویں 27ویں اور پھر متوقع 28ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی عوامی ری ایکشن کا مومنٹم نہ بنے. ٹھیک ہے. نمبر 1. پاکستان تحریک انصاف جو ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، ابھی بھی پرسوں میری ایک انتہائی معتبر شخصیت سے بات ہوئی پی ٹی آئی کی، تو تازہ ترین پھر جو ہے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی ہے. اچھا. بشرا بی بی کی رہائی کے لیے پیشکش ہوئی ہے، اور یہ مئی میں بھی ہوئی تھی 2024 میں، اور اب پھر ہیں. اس وقت منع کر دیا گیا تھا کہ اس وقت خان نے اور بشرا بی بی نے انکار کیا تھا. اور اب تو پتہ نہیں کہ جواب دیا بھی ہیں کہ نہیں، لیکن اس وقت خان نے کہا تھا کہ شاید اس کی لائف کو باہر خطرات ہو. ٹھیک ہے. رانا صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ کہ ایک تو پروٹیسٹ کا مائنڈ بن رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، پھر وہ 27ویں کے خلاف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ری ایکشن مومنٹم وکلاء کی جانب سے، کچھ جج صاحبان کے استعفے، کوئی خطرات موجود ہیں اس لیول کے؟ کوئی پریشان کن ہے آپ کے لیے یہ چیز پی ٹی آئی کا احتجاج؟ دیکھیں، نہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طریقے سے متحرک ہے کہ اس کے احتجاج یا احتجاج کے امکانات کی ابھی تو بات ہو رہی ہے نا، احتجاج یا مومنٹم کے امکانات کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تو مجھے تو دور دور نہیں نظر آ رہا، نہ ان کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور دیکھیں، اوور آل بہتری کی طرف سمت ہے، ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی انسٹیبلٹی آگے مجھے نظر آ رہی ہے. بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی، لیکن ابھی تو جو ہے وہ ہوا لفافے میں نہیں ہے. جو پروٹیسٹ کے حوالے سے یوم سیاہ منانا ہے، پھر اس کے بعد باقی ایک ظاہر ہے کہ جو مینڈیٹ لے کے آئے تھے اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا وہ چیمپئن. آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں. تو آگے واٹس دا پلان؟ وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل صاحب کہ جو میسج آنا ہوتا ہے تو وہ رات کے 1 بجے بھی آ جاتا ہے، تو وہ آنا ہوگا، وہ آ جائے گا. تو واٹس دا میسج فار یو گائز؟ پہلی بات یہ کہ جہاں تک میسج کی بات ہے تو بالکل وہ شیر افضل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے.
اس کے لیے ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی تاریخ عمران خان صاحب دینا بھی چاہتے ہیں, اکثر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب اندر ملاقات کریں گے تو کوئی تاریخ لے کے آ جائیں گے باہر احتجاج کی. اگر خان صاحب نے کوئی تاریخ دینی ہے, اور ہمیشہ خان صاحب نے ہی تاریخ دی ہے, 24 اکتوبر کی ہو, نہ 24 نومبر کی ہو, یا 4 اکتوبر کی ہو, یا سنجانی جلسے کی ہو, یا اگست کی ہو, تو ہمیشہ خان صاحب نے ہی تاریخ دی ہے. اگر وہ تاریخ دینا چاہتے ہیں تو کسی کے ذریعے بھی میسج بھجوا سکتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات جو مروت صاحب نے کی کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب بالکل عمران خان کے لائن کو فالو کریں گے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اوپر والے جو کہہ رہے ہیں اسی پہ آ رہا ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب بالکل جو عمران خان کہیں گے وہ من و ان تسلیم بھی کریں گے, اس کے لیے اقدامات بھی کریں گے. اور جو اوپر والوں کی بات کی تو وزیر اعلیٰ صاحب با اختیار وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, پورا اختیار ہے اس کے پاس, وہ ساری چیزوں کو خود دیکھ رہا ہے. اگر کوئی بھی وہاں سے کال آئے گی یا وہاں سے کوئی بھی ڈیٹ دی جائے گی تو سہیل آفریدی صاحب اسی کو فالو کرے گے, نہ کہ اوپر والے لوگوں کو. جہاں تک باقی باتیں جو مروت صاحب نے کی اوپر والے لوگوں کے اور میسیجز کی, تو یہ دیکھیں میسج تو ان کی بہنوں کے ذریعے آئے گا یا کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے ذریعے آئے گا, تو کوئی اور تیسرا بندہ تو میسج نہیں لے کے آئے گا. اور جو بھی میسج کنوے کریں گے کیونکہ اس کا پتہ لگ جانا ہے. اور دوسری بات جہاں تک آپ یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ تو وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی میں نہیں چل سکتا ہے, یہ با اختیار وزیر اعلیٰ ہے. چل سکتا ہے نہیں چل سکتا یہ الگ بحث ہے, لیکن کڑیاں وہاں اڈیالہ سے ہیں نا, با اختیار ہے. لیکن خان صاحب نے نامینیٹ کیا, من و ان تسلیم کیا گیا ہے. علی امین صاحب نے ایک بڑے گریسفلی استعفیٰ دیا ہے. ہمارے تمام ایم پی ایز ایک پیج پہ ہو کے ان کو الیکٹ کیا, تو یہ با اختیار ہے اور با اختیار رہیں گے. یہ بڑے فیورٹ تھے, مجھے پتا ہے. اچھا شفیع صاحب, بلکہ ان کو بھی یاد ہے یہ علی امین خان با اختیار وزیر اعلیٰ تھے یا نہیں, میرا سوال ہے شفیع جان سے. بالکل با اختیار تھے. با اختیار واحد با اختیار وزیر اعلیٰ رہے جس کو با اختیار ہونے کی سزا ملی. اوکے ٹھیک ہے نا. نمبر 2, جو وزرائے اعلیٰ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں وہ ہیں بزدار اور محمود خان, اور کس کو سوٹ کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں, یا مطلب ہے کہ جو قیادت کو سوٹ کرتے ہیں. قیادت مینز بانی بھی اگر وقت آنے دینا, میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ سہیل آفریدی صاحب فیصلے تو بڑے اچھے کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کی. علی امین خان میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ فوراً ہی فیصلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کا میں نے ابھی پشاور پیکج دیکھا ہے, آئی اپریشیٹ اٹ. لیکن پی ٹی آئی میں جو ہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اختیارات جو ہیں آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شیر افضل خان مروت صاحب. شفیع جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں آج 7ویں بار ایسا ہوا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تشریف لائے, اڈیالہ پہنچے, لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی سے. اور ایسے میں مشورہ سامنے آیا ہے شیر افضل مروت کی جانب سے کہ بھائی وہ ایک تو ہے کہ اب نہ آئیں, وزیر اعلیٰ کے عہدے کو بے توقیر نہ کریں, کیونکہ میسج اگر جانا ہوتا ہے بانی کی طرف سے تو وہ رات 1 بجے بھی چلا جاتا ہے, اور یا پھر وہ وزیر اعظم صاحب سے خیر سگالی کے طور پر مل لیں تو شاید ان کے رستے کھل جائیں. ایک چیز تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب مشکل میں ہے کیونکہ ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد, اور ایک دھمکی دی گئی ہے ایک طرح سے, تو اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے انہیں طلب کر لیا گیا ہے. اب اگر وزیر اعلیٰ وہاں پر نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ معاملہ نااہلی کی طرف جائے گا, الیکشن کمیشن جرمانہ کرے گا, یا پھر جس طریقے سے اس بابت کنور دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ بھی ابھی دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا راہ نکلتی ہے. تو یہ معاملات اپنی جگہ موجود ہیں. پی ٹی آئی کا احتجاج اپنی جگہ ایک جگہ پر ساکت اور جامد ہے, کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی لاہ عمل بن کر نہیں دے رہا. ابھی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بیانات تو سامنے آ رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو احتجاجی سیاست کا چیمپئن کہتے ہیں, لیکن پارٹی میں اوپر کی سطح پر اس حوالے سے اتفاق نہیں پایا جا رہا, اور نہ ہی اوپر سے لائن آ رہی ہے کہ جی آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو یوم سیاہ منایا جائے گا یا یہ جو پروٹیسٹ کیا جائے گا یہ پھر کس انداز سے کیا جائے گا, اور پھر نومبر میں ہوگا, دسمبر میں ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, اور کیا وزیر اعلیٰ بااختیار ہیں, کیا وہ اپنی کر کے وقت گزار پائیں گے اس کرسی پہ, یا پھر جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے وقت گزارا اور انہیں پھر بھیج دیا گیا گھر, تو کیا سہیل آفریدی کا مستقبل بھی یہ ہوگا؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.